बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर कोरोना के वार जारी हैं और मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है, साथ ही डेथ टोल भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी तशवीश ये है कि लोगों के अंदर खौफ व हरास बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लोग, एक बहुत बड़ा तबका तो इससे बहुत ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है डेथ रेशो जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, लोग खौफज़दा हो रहे हैं। उसमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं और बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा तशवीश लाहक हो गई है कि चूँकि एक पूरा नैरेटिव ये बिल्ड किया गया था कि ये बड़ी उम्र के लोगों के अंदर ज़्यादा जल्दी जो है इसके असरात मुंतकिल होते हैं, तो उनके अंदर भी खौफ व हरास है। लेकिन इसके अलावा एक और तबका भी है इस मुल्क के अंदर जो इन तमाम हलाकतों को बहुत सीरियस नहीं ले रहा। इन तमाम हलाकतों के अंदर उसका मसला पेट है, उसका मसला रोज़गार है, उसका मसला मईशत है। वो ये समझता है कि मुझे रोटी 2 वक्त की मिलेगी तो मेरा गुजारा होगा, उसको कोरोना से लेना देना कोई नहीं है। इन दोनों बातों को हम आज अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर इसकी और डिटेल्स के अंदर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना दर हकीकत है क्या, ये एक साजिश तो नहीं है। और जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड हुआ और आज भी एक बहुत बड़ा तबका इवन छोटे शहरों के अंदर तो ये समझता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ी साजिश है और हुकूमत इसके साथ ज़्यादती कर रही है। उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है कि कहा यह जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाएगा और आपको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कर लिया जाएगा, और फिर जो लोग मर जाते हैं उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो उसको पॉजिटिव शो करके कहा यह जा रहा है कि इसको कोरोना के अंदर डालना है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये किसके एंड से ये बदमज़गी हुई, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और कुछ इसके दीगर खौफ के पहलुओं के ऊपर मैंने बात करनी है। मेरे साथ आज एक बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं जो कि विलिंग वेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, माहिर नफ्सात हैं, डॉक्टर सदाक अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले चूँकि मैंने आज का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया है कि हम ये समझ सकें कि कोरोना दर हकीकत है क्या और इसकी वजह से जो खौफ फैल रहा है सोसाइटी के अंदर। वुहान के अंदर जब कोरोना उन्होंने लॉकडाउन को रिलैक्स किया था तो जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स माहिर नफ्सियात के पास लोग गए थे चल के, और उनकी ये स्टडी थी कि शायद कहीं ना कहीं इसने ज़हनी तौर पर असर जो है वो किया है। आप क्या समझते हैं सर, बुनियादी तौर पे पहले तो कोरोना के मुतालिक एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर हम इसके खौफ के पहलू पे और फिर इसके कितना ज़हनी हमारी सेहत कितनी मुतासर होती है इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, बुनियादी मालूमात तो कोरोना के बारे में आप बच्चे को हैं, आप जब किसी को कॉल करते हैं तो आपको कुछ थोड़ी सी हिदायत मिल जाती है। तो ये एक वायरस है और वायरस के बारे में हम पहले भी सुनते रहते थे। कुछ बीमारियां थी जैसे हेपेटाइटिस सी है, वो एक वायरस है, एड्स है, वो एक वायरस है, और इसी तरह ये कोरोना एक वायरस है। और वायरस 2 किस्म के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए वायरस होते हैं, और ये आरएनए वायरस है। और वायरस का मतलब ये होता है ना ये ज़िंदा है ना ये मुर्दा है, ये बीच में एक लटकी हुई चीज़ है। और ये ज़िंदा होता है जब इसे मेज़बान मिलता है, यानी इंसान मिलता है। और ये जब इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है और एक खुलिये के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये एकदम मुतहरक हो जाता है और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसके दाखिल होने के मुंह और नाक 2 रास्ते हैं, आँख भी। अच्छा, तो कुछ हद तक आँख भी, ठीक है, क्योंकि जो भी गले के चौक पे, गला एक चौक है, ठीक है, तो जो नाक के रास्ते चीज़ जाती है या जो मुंह के रास्ते चीज़ जाती है, जैसे आप आँखों में अगर कतरे डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं तो उसका जायका आपको गले में महसूस होता है। तो गला एक वो बुनियादी जगह है जहाँ जाके तो ये वायरस स्टिक करता है पहले, बिल्कुल। और ये इस तरह होता है, इसका जो कंटेजियन है यानी छूत की बीमारी है ना, जो एक दूसरे से लगती है, तो उसमें जब किसी को कोरोना की बीमारी होती है और बीमारी उस पर गलबा पा लेती है और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं, जो बुखार जैसे सिम्टम्स होते हैं, और जब कोई ज़ोर से छींक मारता है या जब कोई खांसता है तो उस एक बारीक जो छोटे छोटे साइज़ के जो कतरे होते हैं अंदर से जो निकलते हैं पार्टिकल, जिनको हम अपने हाथ पे भी महसूस कर लेते हैं अगर अपने हाथ पे हम छींक मारते हैं, तो वो बारीक जो कतरे होते हैं, रेशे के कह लें, पानी की कह रहे हैं, तो वो जब दूसरे के मुंह या नाक के अंदर जाएंगे तो उसके गले पे जाके सामने पहले लगे। ठीक है। और इम्कान है कि वो अपना गला साफ़ करेगा या कोई चीज़ खाएगा
یا وہ اندر چلا جائے گا میدے کی طرف. اگر تو وہ میدے کی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خود ہی بالکل فنا ہو جائے گا وہ, کیونکہ میدے میں تیزاب ہوتا ہے بہت تیز, اور وہاں اس کا کوئی کام نہیں, اس کا اثر نہیں رہا, تو وہ فنا ہو جاتا ہے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ جو گلا ہے اس سے وہ جو ہے ایک انسان کے گلے کے آگے جو سانس کی نالی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کہتے ہیں, تو وہاں ایک اندرونی جھلی ہوتی ہے, اور اس جھلی کے اوپر کچھ ایسے چپکی ایک ایسا مادہ سا ہوتا ہے جو سلائمی سا ہوتا ہے, جو لیسدار مادہ ہوتا ہے, اور یہ جھلی جو ہوتی ہے یہاں ایئر ایکسچینج کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ سے ہوا جاتی ہے, پھر لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ آتا ہے, سانس کی نالیاں آتی ہیں, تو اخیر میں انسان کے جسم میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے, جو باہر سے ہوا کے ساتھ آکسیجن ہوتی ہے تو وہ اندر جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر جب یہ جا کے وائرس سٹک کرتا ہے تو یہ ایک چپکنے والا وائرس ہے. اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ یہ جا کے جس جگہ جائے تو یہ چھپکلی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, اگر میرے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں, میں نے ماسک پہنا ہوا ہے, میں نے ہاتھوں پہ گلوز پہنے ہوئے ہیں, کیا میں اس صورت میں لوگوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ دیکھیے ہاتھ نہیں ملا سکتے کسی صورت میں بھی, کیونکہ اگر آپ نے دستانے پہنے ہوئے تو دستانوں کے اوپر وہ مواد ہو سکتا ہے, وہ آپ کو تو محفوظ رکھے گا جب آپ دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے. دستانے والا ہاتھ دھلے ہوئوں کو بھی نہیں ملانا آپ نے؟ نہیں, ہاتھ دھلے ہوں گے, اگر آپ نے ضروری ہاتھ ملانا ہے تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کسی بندے کو آپ فرمائش کریں کہ تم بھی ہاتھ دھو لو میں بھی ہاتھ دھو لوں تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. سینیٹائز کرنے کے بعد یا ہاتھ ملانے کے بعد دونوں سینیٹائز کر لیں تو حرج کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ نیا فیشن یا نیا رواج یہ ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا تاکہ کوتاہی نہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بایولوجیکل ہے یہ وائرس؟ اس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ چائنا نے پیدا کیا ہے, امریکہ الزام لگاتا ہے, امریکہ چائنا کے اوپر الزام لگا رہا ہے, چائنا جو ہے وہ اور امریکہ کے اوپر الزام لگاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ بایولوجیکل ہے, لوگوں نے خود یہ کسی طرح سے پیدا کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں پکی جو معلومات ہیں وہ تو نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے جانور سے انسان میں منتقل میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسانوں کی اپنی کارستانی ہے. اس کو ایک ویپن کے طور پر میرا اپنا یہ خیال ہے, بایولوجیکل ویپن ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو. یہ بایولوجیکل ویپن کے طور پر دنیا میں ممالک ہیں ایسے جنہوں نے لیبارٹریز بنا رکھی ہیں, اور وہ امریکہ بھی ہے اور وہ چائنا بھی ہے اور وہ اور ممالک بھی ہیں جنہوں نے ایسی لیبز بنا رکھی ہیں جہاں وہ اس قسم کے بایولوجیکل ویپنز بناتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا میں کہیں یہ بلا تخلیق کی گئی جسے کرونا وائرس کہتے ہیں, اور اس کو جیسے قابو میں رکھنا ہے, گھیر کے رکھنا ہے, وہ ممکن نہ ہوا, اور وہ کہیں لیٹ لوز ہو گئی اور وہ وبا جو ہے شکل اختیار کر گئی. اور چونکہ چائنا والوں کو پتہ تھا کہ کیا ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چائنا کے اندر پروڈیوس ہوا ہے اور وہاں سے دنیا کے اندر پھیلا, آپ کو یہ لگتا ہے, اور یہ بایولوجیکل ہے؟ اور بایولوجیکل ہے, اور جان بوجھ کے تو نہیں انہوں نے دنیا کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو چھوڑا, لیکن یہ ان کے قابو سے, ان کی گرفت سے نکل گیا معاملہ. آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک خطرناک بایولوجیکل ویپن, انہوں نے قابو پا لیا, دنیا متاثر ہو گئی, کیونکہ ان کا کیا دھرا تھا نا. اچھا دیکھیں اگر کسی بندے کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا اور ایک تھیری یہ بھی تو تھی نا کہ امریکہ نے پروڈیوس کیا اور چائنا کو دے دیا تاکہ صرف چائنا متاثر, اور آج وہاں پر سب سے زیادہ نقصان اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی پروڈکشن تھی. ایک تھیری یہ بھی ہے. یہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں, لیکن یہ کافی حد تک شور ہوں میں کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے. اچھا, یہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہے. جیسے کہ انسان ہمیشہ ویپنز بنانے کا بہت خواہش مند رہا ہے اور شوقین رہا ہے, اور انسان نے ہمیشہ خطرناک سے خطرناک ویپنز بنائے ہیں, اور انسان کے بنائے ہوئے ویپن سے انسانوں نے جانیں کھوئی ہیں انسان کی تاریخ میں. آپ اس میں پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے, تو پھر اس سے فائدہ کس کو پہنچا اور نقصان پہنچانا کس کو مقصود تھا؟ فائدہ تو کسی کو بھی نہیں پہنچا, لیکن وہ کہتے ہیں نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے, سب سے پہلے تو وہ چائنا والے اس میں گرے. لیکن چونکہ ان کے ہاں ڈسپلن بہت سخت ہے اور حکومت کی رٹ بہت زبردست ہے, اور ان کے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, بے پناہ وسائل ہیں. ان کے وسائل کا ہمارے جیسے ممالک سے
کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے وسائل سے ایک کامیاب لاک ڈاؤن کیا اور لوگوں کو رونے نہیں دیا کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا رکھا, اور اس وجہ سے انہوں نے اس پہ قابو پایا. اور جو ووہان کی آبادی ہے وہ 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہے, اور اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو یہ کرونا کا کامیاب حملہ ہوا, لیکن اس میں تقریباً 4000 لوگوں نے اپنی جانیں کھوئیں اور باقی لوگ واپس صحت مند ہو گئے, اور انہوں نے اس وبا پہ قابو پا لیا. اور ووہان سے یہ بیماری چائنا کے دوسرے صوبوں میں یا شہروں میں منتقل نہیں ہوئی, بلکہ جو دوسرے ممالک سے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ روابط تھے اور لوگ چائنا آ جا رہے تھے, تو وہ چائنا سے یہ لے کے بیماری اپنے اپنے ممالک میں گئے. اور جن ممالک میں ولنریبل لوگ زیادہ تھے, اسٹریسفل لوگ زیادہ تھے, جہاں جتنے بوڑھے لوگ تھے 80 سال سے زیادہ, وہاں جو لوگ تھے عمر کے جو کہ بہت صحت مند لوگ نہیں تھے اور جن کو کچھ بیماریاں بھی تھیں, اور وہ اچھے میڈیکل کیئر سسٹم کی وجہ سے سروائیو کر رہے تھے, اگرچہ ان کی زندگی ایک صوفے پہ بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کو استعمال کرنے کی حد تک تھی, یا اولڈ ہومز تھے اور ایسی جگہیں تھیں جہاں کے بوڑھے لوگ رہتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اٹلی اور یو کے اور اسی طرح فرانس اور امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا, اور امریکہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پریپیئرڈ ہی نہیں تھا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کوئی امیر ملک ہی نہیں ہے, جیسے کوئی امریکہ کوئی زبردست, بہت خراب ہو گئے. وہاں آپ دیکھیے دنیا بھر کے سائنٹسٹ وہاں بیٹھے ہیں, اور وہاں دنیا بھر کا سرمایہ موجود ہے, اور وہاں ان کے, اور سب سے زیادہ پیسہ بھی انہوں نے اس کووڈ-19 کے اوپر قابو پانے کے لیے رکھا ہے, 3000 ارب ڈالر. لیکن وہ کہتے ہیں نا اس کے باوجود کولیپس کر گئے, الٹی ہو گئی سب تدبیریں. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو چونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, اس کو ہم خوف سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا, اور ہمیں اس سے کتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے, اور کتنا اس سے ہمیں صرف احتیاط ہی کرنی ہے, خوف زدہ نہیں ہونا. ایک بریک لیتے ہیں جی پروگرام میں. ڈاکٹر صداقت علی صاحب ماہر نفسیات ہمارے آج کے مہمان ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صداق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں کرونا وائرس سے کس قدر خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ اچھا, خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ڈیتھ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, خوف زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. دیکھیے, یہ ہماری انوائرمنٹ ہے جو ایسے کیوز دے رہی ہوتی ہے, ایسے اشارے دے رہی ہوتی ہے جس سے کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں پہلے بھی یعنی بے پناہ ایسی بیماریاں ہیں, کیونکہ یہاں میڈیکل سسٹم کوئی اتنے مضبوط نہیں ہے, تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں, ایسی بیماریوں سے مرتے ہیں جن کا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ہیپاٹائٹس سی سے مر جاتے ہیں, گندا پانی پینے سے مر جاتے ہیں, لوگ دل کے دوروں سے مرتے ہیں, لوگ ڈائبٹیز سے مرتے ہیں. لیکن وہ ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے ایک طرح سے اپنی زندگی میں قبول کر رکھا تھا. تمام بیماریوں سے زیادہ سٹریس والا جو ہے وہ اس کو زیادہ خطرہ ہے. سٹریس والا تو سب سے نمبر 1 ہے. امریکہ میں اتنی جو اموات واقع ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سٹریس لیول, جتنی ان کی سہولتیں ہیں, جتنی ان کے تعیش بری زندگی ہے, جتنا ان کو آسانیاں ہیں, دماغ ان کا اتنا ہی سٹریس میں ہے, اور وہ اپنی سٹریس پہ قابو پانے میں سراسر ناکام ہے. تو سٹریس جو ہے اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ خطرے میں نہیں ہیں, لیکن اگر آپ کسی نہ کسی وجہ سے ہر وقت بے چین رہتے ہیں یا آپ کو کچھ خیالی بے چینی ہے. اچھا, سٹریس سے ہوتا کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, برین ہیمریج ہوگا کیا, امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ سٹریس سے ہمارے جسم میں ایک کیمیکل زیادہ خارج ہونے لگتا ہے جسے ایڈرینالین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک رطوبت ہے جو کڈنی کے اوپر یعنی ہمارے گردے کے اوپر ایک جنا کیپ جیسی ایک غدود ہوتی ہے, تو اس سے خارج ہوتی ہے بے چینی کے دوران. ٹھیک ہے. اور یہ ایڈرینالین جب خارج ہوتی ہے تو یہ ہماری قوت مدافعت کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سٹریس سے فائٹ کرنے کے لیے ہماری جو قوت مدافعت ہے جسم کے اندر, وہ سٹریس سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جب سٹریس مسلسل رہنے والی چیز ہے, اگرچہ وہ ہلکی پھلکی سٹریس بھی ہو, لیکن اگر آپ کو 24 گھنٹے سٹریس رہتی ہے
تو پھر آپ کی جو اب بالکل ایسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری فوج ہے جس نے ہمارے ملک سے باہر انڈیا سے لڑنا ہے، لیکن اگر ہم اپنی فوج کو اپنے ملک میں کبھی سیلاب میں استعمال کریں گے اور کبھی طوفان میں استعمال کریں گے اور کبھی کسی محکمے میں اور کبھی کسی محکمے میں، تو ہماری فوج سرحدوں پر لڑنے کے لیے مشکلات میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح جو ہمارے جسم میں افواج ہوتی ہیں، جو ہمارے جسم میں امیونٹی ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے، ہم نے سٹریس سے لڑنے پہ لگا دیا، اس سے لڑنا ہم نے کرونا سے تھا، اور لڑ ہم رہے ہیں اپنے اندر کے غم سے، اپنے اندر کی بے چینی سے اور اپنے اندر کی ڈپریشن سے۔ اچھا سر، لیکن اس میں کرونا نے ہمیں کتنا سٹریس کے اندر مبتلا کیا ہے؟ اب سٹریس پہلے بھی زندگی میں تھی، اور جتنا کوئی پہلے سٹریس کا عادی تھا، کرونا نے اس کو اتنا ہی اور زیادہ سٹریس زیادہ کر دیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ پہلے زندگی میں کوئی سٹریس نہیں لیتا تھا اور گریسفلی چلتا تھا، دیکھیں ہماری زندگی میں تین چیزیں، ایک ہے بے یقینی، ایک ہے ہمیں پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ ہمارا کنٹرول مکمل نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں مل کے ہمارے لیے بے چینی پیدا کرتی ہیں، اور کورونا میں یہی تینوں چیزیں ہیں کہ ایک بے یقینی ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور ایک یہ پتہ نہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے رہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ منہ دھوتے رہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ماسک لگائیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماسک تب لگائیں جب کہ آپ کوئی کھانسی نزلہ زکام میں مبتلا ہو۔ ایک بات بے یقینی، کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، کنفیوژن ہے انوائرمنٹ کے اندر۔ پہلی بات تو میں بے یقینی کی کیفیت میں ختم کر دینا چاہتا ہوں جی، اور میں یہ پیش گوئی کر دینا چاہتا ہوں، چاہے میرے دیکھنے والوں کو بات اچھی لگے یا بری لگے، کہ جلد یا بدیر آپ کا کورونا سے واسطہ پڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مٹ بھیڑ ہونی ہے اس سے، ہونی ہے، ٹھیک ہے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، اگلے ہفتے، اگر آپ بہت چھپ کے رہتے ہیں، اگر آپ بہت بچ کے رہتے ہیں، تو پھر 3 مہینے بعد، نہیں تو 6 مہینے بعد، نہیں تو سال بعد، ایک دن، وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے ہم ذہنی طور پر تیار رہیں، اور یہ جو سارے کام ہیں، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، گلوز پہننا، یہ کرنا، یہ سارے کام اس وقت کارآمد ہوں گے کہ جب اس دوران ہم اپنی قوت مدافعت پہ کام کریں گے اور اس مٹ بھیڑ کی تیاری کریں گے جو کورونا سے ہماری ہونے والی ہے۔ اگر فرض کریں میری مٹ بھیڑ 15 دن بعد یا مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کورونا سے ہونی ہے، تو یہی وہ مدت ہے جس میں مجھے کورونا سے لڑنے کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے بہت آسانی سے، جیسے کہ آج کی دنیا میں سائنس میں اگر کوئی شخص جو کہ 60-65 سال کا ہو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ میرا ہارٹ اٹیک کا چانس کتنا ہے، میرا سکور مجھے بتا دیجئے کہ میرا کتنا امکان ہے اگلے 5 سال میں ہارٹ اٹیک سے مرنے کا، تو کارڈیالوجسٹ کافی ایکوریسی کے ساتھ اسے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج یہ بہت آسانی سے بتایا جا سکتا ہے کہ کسی بندے کا کتنا امکان ہے کہ اگلے 2 سال میں کورونا سے وہ کہیں ہلاک تو نہیں ہو جائے گا۔ اس بات کا تخمینہ لگانا ایکوریٹلی ممکن ہے، تو پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے، اور کسی بھی بندے کو بتایا جا سکتا ہے اسیس کر کے، اس کی عمر دیکھ کے، اس کی عمومی صحت دیکھ کے، اس کی لائف سٹائل کو دیکھ کے، اس کی ایکسرسائز کی سٹائل کو دیکھ کے، اس کی نیند کی کوالٹی کو دیکھ کر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عادات کو دیکھ کے، اور اس کے رنج و علم کو دیکھ کے، اور اس کے تعلقات کو دیکھ کے، اور اس کی فائنینشیل ہیلتھ دیکھ کے، اور اس کا ماحول دیکھ کے ایک کمپلیٹ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں کورونا سے اس کی موت واقع ہونے کے امکانات۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امکانات ہے، تو پھر ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ان امکانات کو اپنے حق میں کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر جو ہے بہت سارے ایسے سٹیپس بتا سکتا ہے کہ جس سے وہ چھلانگیں مارتا ہوا کامیابی کی مدد۔ ڈاکٹر صاحب، پھر آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہم سٹریس سے نکلنے کے لیے ہمیں کون سے سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا کہ ہم اس آن گوئنگ پینڈیمک کی جو سچویشن ہے کرونا بالخصوص، اس میں ہم سٹریس سے نکل سکیں، اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں؟ دیکھیں، سٹیپ 1 یہ ہے پیدل چلنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بندہ
कम से कम 10,000 स्टेप्स रोजाना पैदल चलता है, जो कि रिकमेंडेड है वैसे भी, कोरोना और नो कोरोना, ठीक है, जो बंदा 10,000 स्टेप्स ठीक पैदल चलता है उसका स्ट्रेस लेवल 50% ठीक हो गया। पैदल चलना, वॉक हो गया, आगे चले जी, ठीक है। स्टेप 1 है, जब कोई बंदा पैदल चल लेगा, चाहे वो अपने घर के ड्राइंग रूम में या बरामदे में या सहन में या टेरेस पे चले, चाहे वो सड़क पे चले, कहीं भी चले, वो कहीं भी चले, ठीक है। अगर उसने, जो कि आजकल के स्मार्टफोन है, वो आपको बता देते हैं, उसमें बता देते हैं कि आपने कितने स्टेप्स किए। बिल्कुल ठीक है। तो 10,000 स्टेप्स जो हैं अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाता है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैदल चलने से उसके जिस्म में नारकोटिक्स पैदा होती हैं, और वो जो नारकोटिक्स हैं वो दवा के तौर पर उस काम आते हैं, स्ट्रेस पे काम आते हैं, उसकी स्ट्रेस 50%। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप ये है कि वो नींद अपनी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ठीक हो गया। 8 घंटे की ठीक नींद, है, और 8 घंटे की नींद के लिए आपको 9.5 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि अगर आप रात 1 बजे सोए हैं और सुबह 9 बजे उठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 8 घंटे की नींद पूरी की है, क्योंकि रात में आपकी नींद का कोई 15-20% टाइम जाया होता है, जिसमें आप जागते हैं, फिर आप सोते हैं, फिर आप सोते हैं, तो आपको टारगेट कर, नमाज वगैरह के लिए लोग उठते हैं फजर की नमाज के लिए, तो आपको 10 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो सॉलिड नींद आपकी 8 घंटे जब पूरी हो जाएगी, तो पहले आपकी 50% कम थी, अब आपकी स्ट्रेस जो है वो 75% कम। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, 75% जब स्ट्रेस आपकी कम हो जाती है तो ये आपको एक डेंजर जोन से निकाल देती है, और इससे हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक हो, ये बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक है। पहले तो जो 2 चीजें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 95% लोग ऐसा नहीं कर रहे, ठीक, सिर्फ 4% लोग हैं जो नींद पूरी करते हैं, और कम से कम 10,000 स्टेप्स जो है हमारे मुआशरे में 4% लोग भी बड़ी मुश्किल से ऐसे पाए जाते हैं, और ये दोनों चीजें मुफ्त है। डाइटरी में क्या होना चाहिए? डाइटरी में अगर आप डिटेल्ड मुझसे जवाब देना चाहते हैं तो वो भी मैं दे देता हूँ, लेकिन मुख्तसर जवाब ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हो जाएं, ये नहीं कि आप गोश्त बिल्कुल ही ना खाएं, आप चिकन ले सकते हैं, मटन से तो परहेज करना बहुत कारामद रहेगा, लेकिन कुछ चिकन ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, प्रोटीन की जरूरियात आप इन चीजों से पूरी कर सकते हैं। इससे भी स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस इससे जो है आपके जिस्म में, जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल का असर आप देखते हैं ना, अगर पेट्रोल आपने खराब डाल दिया तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी होगी तो वो इंजन खराब हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो ग़िज़ा है ये हमें बनाती है या बिगाड़ती है, ठीक है, और इसमें फिर कुछ ग़िज़ाई अनासर हैं जो, यानी इलाज बिल ग़िज़ा होना चाहिए कोरोना का, और ग़िज़ा के ज़रिए हम अपने आप को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोझ छोड़ दें तो आपकी नहीं, मैं अगर कोरोना के ऊपर बात करें, क्या कोरोना का इलाज बिल ग़िज़ा मुमकिन है? हर चीज़ का, अच्छा, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे टाइफाइड हो, ग़िज़ा का रोल बहुत बुनियादी होगा। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में टीबी का कोई इलाज नहीं होता था, टीबी का इलाज सिर्फ ग़िज़ा और पुरग़िज़ा मुकामात पे किया जाता था। अच्छा, ग़िज़ा के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो रंग बिरंगी सब्जियां हैं ये सबसे बेहतरीन है, ठीक है, यानी जो खूबसूरत चीज, करेले, भिंडी, यानी दालों के देखें कितने खूबसूरत रंग होते हैं, लेकिन आप मटर को देखें ये ना देखने में अच्छा लगता है ना कुछ, लेकिन लोग शौक से खाते हैं। पड़ती है, अगर गोश्तखोरी की आदत हटा दें और दाल सब्जियां फल खाना शुरू कर दें तो 10% इनकी स्ट्रेस और कम हो जाएगी। लेकिन ग़िज़ा में बिलखुसूस मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर ये यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम के अंदर, ब्रेक से वापस आते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेस के ज़रिए से किस तरह से काबू पाया जा सकता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे बेहतर हो सकती है, उसके 3 स्टेप्स जो अब तक डॉक्टर साहब ने बताए। 50% अगर आप स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो फिर आप वॉक करें, 10,000 स्टेप्स डेली चलें आप। और दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम 8 घंटे की नींद जो है वो आप लें, इससे आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़ीद बेहतर होगी। और तीसरा डाइट के ऊपर बात हो रही है, प्रोग्राम के अंदर ब्रेक शामिल करते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ سٹریس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے اندر میرا پھر اگلا ایک ضمناً سوال یہ بھی تھا کہ کیا کرونا کا علاج، اس میں آپ نے پھر 3 سٹیپس بتایا، اس میں پھر ایک ڈائٹ آ گیا. اب یہ بتائیے گا کہ سٹریس کو ڈائٹ کے ذریعے سے اور پھر کرونا کو علاج بالغذا کے ذریعے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ پھل سبزیاں اور دالیں، تو یہ ایسی غذائیں ہیں جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ کھانا پسند نہیں کرتے. ان کو غریبوں کی غذائیں سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب لوگ سمجھیں گے کہ یہی وہ غذائیں ہیں جو کہ ہمیں کرونا کے حملے سے بچا سکتی ہیں. لیکن ہماری غذاؤں میں کچھ چیزیں ہیں بڑی شاندار شامل، جن کو ہم غذاؤں میں شامل تو کر لیتے ہیں لیکن شامل کرتے ہی انہیں پہلے تباہ کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم سالن بناتے ہیں گھر میں تو ہم اس میں ادرک ڈالتے ہیں، لیکن ادرک کو ہم پھر اس طرح پکاتے ہیں، لہسن کو ہم پھر اس طرح پکاتے ہیں، اور پیاز کو، دیگر چیزوں کو ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہ پکانے والی چیزیں نہیں ہیں. بیسیکلی یہ جو لہسن ہے یا دھنیا ہے یا ادرک ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، پیاز ہے، تو ان کو پکانا نہیں چاہیے. لیکن ہم ظاہر ہے انہیں پکاتے بھی ہیں. اگر پکائیں تو ان کو بہت منیمم لیول پہ ویسے ہی کھانا چاہیے. ان کو ویسے ہی کھانا چاہیے کیونکہ سب ادرک اور لہسن کچا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ اب مجھے بتائیے کہ کیا حلیم کے ساتھ لوگ ادرک نہیں کھاتے؟ کیا پیاز کے ساتھ لوگ روٹی نہیں کھاتے گاؤں دیہات میں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سبزیاں بنیادی طور پر ہیبٹ بنا لیں کہ ہم نے اس کو کچا کھانا ہے. ہاں، یا اگر پکا ہوا ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر کچا بھی تھوڑا سا کھا لیں تاکہ اس کے فوائد بھی ہم حاصل کر لیں. یہ ذائقے کے لیے نہیں ہوتی. جیسے ہلدی ہے یا کوئی ادرک ہے، لہسن ہے، تو یہ ذائقے کے لیے نہیں ہوتا. ان میں سے تو بدبو آتی ہے، جیسے لہسن میں سے بدبو آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جسم کے لیے ان کے فوائد بے پناہ ہیں. تو یہ جو نباتات کی دنیا ہے، یہ جو پلانٹ کنگڈم ہے، ہمیں اپنا رخ ایسے ہی اس کی طرف کرنا چاہیے جیسے ازل سے انسان کا گزارا نباتات پہ صرف تھا. تو ایک تو کھانے پینے کا نظام صحیح کر لیں. پھر پانی ایک ایسی چیز ہے جو آلموسٹ فری ہے. غذا بھی میں نے بتایا کہ جو سستی چیزیں ہیں وہ کارآمد ہیں کرونا کے حوالے سے. لیکن پانی کا معاملہ، جیسے آج کل موسم ہے ہمارے ہاں، جیسے کہ جون کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو آج کل کم از کم 5 لیٹر پانی ہر بندے کو پینا چاہیے. اور جو پیدل چلے یا ورزش کرے تو اس دوران بھی پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے. اس سے سٹریس بھی کم ہوگا. اس سے سٹریس ڈیفینیٹلی کم ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ پرسنٹیج کے اعتبار سے بتایا تھا کہ 50% سٹریس کم ہوگا واک کرنے سے. جی 75% اگر اس میں ہم 8 گھنٹے کی نیند بھی ایڈ کر دیں تو باقی ڈائٹری میں 25% ریمیننگ رہ جائیں گے. ڈائٹ میں اگر آپ ڈائٹ وغیرہ کو صحیح کر لیں گے تو سمجھے کہ 15% آپ کا اور کام ہو گیا، تو یہ 90% ہو گیا. اور جو 10% ہے وہ اگر آپ نے منہ ماری چھوڑ دی، رنجو علم جو ہم جھگڑے گھروں میں کرتے رہتے ہیں، آپ کی لڑائی ختم ہو گئی. ہاں، تو مطلب ایسے دنوں میں جب کرونا کا مسئلہ شروع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے لڑائی جھگڑے ختم کر دینے چاہیے. یہ 4 سٹیپ ہمیں بتائے ہیں. اور جب کرونا کی بیماری چلی جائے ہم دوبارہ لڑائی جھگڑے شروع کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کو پوسٹ پون کر دیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ہم بعد میں کریں گے. مطلب اور ہوا یہ ہے کہ کرونا کی بیماری نے ہم سب سے چادر کھینچ لی ہے. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم اتنے ہمدرد نہیں ہیں ایک دوسرے کے. کرونا کی بیماری نے بہت وحشت ناک منظر بھی دکھائے ہیں، اور لوگ کرونا کے نام سے ایسے بدکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بتائے، اگر آج کل آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے نا تو سب اتنے بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں. ہر چھینک یا ہر کھانسی یا ہر بخار کرونا نہیں ہوتا. مجھے بتائیے کہ سال کا کون سا مہینہ ہے جب لوگوں کو کھانسی نزلہ زکام نہیں ہوتا یا بخار نہیں ہوتے یا گلا خراب نہیں ہوتا. تو آج کل ذرا سا بخار جان نکال دیتا ہے کیونکہ دھیان کرونا کی طرف چلا جاتا ہے. کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر لوگوں کو کرونا پازیٹیو جو ہے وہ ان کی رپورٹ آ جاتی ہے، جب وہ پرائیویٹ لیب سے کرواتے ہیں تو نیگیٹو آتی ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، جو پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھیں وہ سٹکس کے، دیکھیں یہ جو نئی بیماریوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے درست نہیں ہوتے. جب کوئی ٹیسٹ کئی سال ہوتے رہتا ہے تو پھر اس میں درستی آتی ہے. شروع میں ای سی جی ہوتی تھی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی. یہ کہیں کہ اس وقت جو ٹیسٹنگ مشینیں ہیں وہ پراپرلی رزلٹ نہیں دے رہی
کیونکہ اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ ہمارے ہاں یہ بالکل نیا ایجاد ہے اس کی، اور اس وجہ سے اس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں ابہام رہ جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ بہت زیادہ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں آج کل، اور کوئی ٹیسٹ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا جتنا کہ کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور جو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں کرونا کا وہ کوئی دیرینہ ماہر نہیں ہے، انہوں نے بھی نیا سیکھا ہے کرونا ٹیسٹ کرنا. اور کرونا کی جو وہ آتی ہے سٹکس آتی ہیں جو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو آتی ہیں چیزیں آتی ہیں جو میٹیریا میڈیکا آتا ہے، لوگ اس سے بہت زیادہ ویل ورسڈ نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ منہ اور ناک کے اندر جو لعاب ہے اس کی مدد سے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور پھر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے اس کے کئی فوائد ہیں، کیونکہ جب آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کبھی اس بندے کا واسطہ کرونا سے پڑ چکا ہے کہ نہیں پڑ چکا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کیا ہمارے ملک میں کرونا کی پیک آ چکی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس موضوع پہ آنے سے پہلے میں ابھی بتا دوں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے جو سب سے زبردست حربہ ہے وہ یہ ہے بریدنگ ایکسرسائزز، کیونکہ ریسپریٹری سسٹم ہی وہ سسٹم ہے جو انڈر سیج آتا ہے، یہ جو کرونا کے حملے کا نشانہ بنتا ہے. اور ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہی وہ سسٹم ہے کہ جس کا 50% عام طور پر کام نہیں کرتا، کیونکہ ہماری عادتیں جو ہیں وہ سیڈنٹری ہے، ہم بھاگ دوڑ نہیں کرتے، ہمیں سانس نہیں چڑھتا. اور جتنے کہ سانس کی ضرورت ایک ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے پھیپھڑوں کا آدھا حصہ ہی وہ کام کرتا رہتا ہے. اور جو لوور ریسپریٹری ٹریکٹ ہے وہ بیکار پڑا رہتا ہے، ہمارے پیٹ اور سینے کے درمیان ایک پردہ ہے جسے ڈائفرام کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر پڑا رہتا ہے اور بوجھ بنا رہتا ہے. تو بریدنگ ایکسرسائزز سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بریدنگ ایکسرسائز کر رہے ہوں اور آپ سانس اندر لے رہے ہوں تو آپ کا پیٹ باہر کی طرف پھولے. یہ آسان سی ایکسرسائز ہے جو شروع میں کرنا لوگوں کو بڑا مشکل لگے گا، کہ آپ ایسے سانس کو زور سے اندر کھینچیں کہ آپ کا جو پیٹ ہے نا وہ باہر کو آئے، اور جب آپ سانس باہر کھینچیں تو پیٹ پھر اندر کو جائے. تو یہ اس کو ہم ایبڈومینل بریدنگ کہتے ہیں. تو جو صبح دوپہر شام یا ہر گھنٹے کے بعد اگر 1-2 منٹ 3 منٹ اگر بریدنگ ایکسرسائزز کریں تو ہمارا جو لوور ریسپریٹری ٹریکٹ ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. انڈور بھی کیا جا سکتا ہے؟ انڈور بھی، بستر پہ لیٹ کے بھی، ہر حالت میں کھڑے ہو کے، کسی وقت بھی آپ فرصت میں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ گاڑی ہر گھنٹے بعد 2-3 منٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو ہمارا پھیپھڑوں کا نچلا حصہ ہے اصل میں جا کے جب کرونا کاری ضرب لگاتا ہے تو وہ پھیپھڑوں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا، لوور ریسپریٹری ٹریکٹ، وہاں لگاتا ہے جہاں نمونیا ہوتا ہے اور پھر وینٹیلیٹر تک بات جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 15 دن ان ہدایات پر عمل کریں تو آپ کی کایا پلٹ سکتی ہے، آپ کرونا سے ٹوٹلی محفوظ ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں یہ جانکاری لینی چاہیے کہ ہم کرونا سے کانکریٹ طریقے سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے حق میں ہیں اور کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے حق میں نہیں ہیں، اور جو حق میں نہیں ہے تو ان کو بھی پھر اپنے حق میں کرنا. اور ان میں جو بریدنگ ایکسرسائز ہے، جیسے دوسری ایکسرسائز کی بات کی، تو بریدنگ ایکسرسائزز جن میں سانس اندر لینا اور سانس باہر نکالنا، اور اپنے جیسے کہ چھینکیں لانا. ایک چھینکیں وہ ہیں جو کہ بیماری کی شکل میں آتی ہیں، یہ ایک اہم نکتہ ہے اور ابھی تک میں نے کہیں نہیں سنا کہ کسی نے بتایا ہو، اور یہ بڑا کارآمد نکتہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. کہ اگر دیکھیے جب کسی کو زکام کا آغاز ہوتا ہے یا اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کی انفیکشن کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو چھینکیں آتی ہیں. لیکن اگر آپ ایسا بندوبست کریں کہ آپ پہلے ہی دن میں صبح دوپہر شام چھینکیں لائیں، چھینکوں کی آپ ایکسرسائز کریں. اچھا، عام لوگ پوچھتے ہیں کہ جی چھینک تو ہماری مرضی سے نہیں آتی، چھینک تو اپنی مرضی سے آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایسے 13 طریقے ہیں جن سے آپ چھینک آ سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ہم گرم مسالہ اور کالی مرچیں مکس کر کے کسی پلیٹ میں رکھ دیں، کوئی چیز رکھ دیں جو سیفٹی کے ساتھ ہو، تو آپ اور میں دونوں چھینکنے لگیں گے. اچھا، اگر ہم صبح دوپہر شام چھینکیں تو اس سے بھی ہمارا ریسپریٹری ٹریک جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گا کہ اگر اندر کو غلط چیز جائے گی تو نکال باہر پھینکے گا.
کیونکہ یہ جو چھینک آتی ہے کرونا کے اٹیک سے یا کسی نزلہ زکام سے، اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی غلاظت ہے، اندر کوئی جراثیم ہے یا وائرس ہے جس سے جسم باہر نکال. تو اگر آپ کا جسم صبح دوپہر شام، جیسے فرض کریں صبح آپ نے 20 چھینکیں ماری ہیں اور دوپہر کو آپ نے 30 اور شام کو 40 چھینکیں اور 100 چھینکیں آپ نے کسی دن میں پوری کی ہیں، تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جس سے کہ آپ کا جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز ہوئی ہے، اور چھینک سے ہمارا پورا سانس کا نظام جو ہے وہ ایک طرح سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ سمارٹ فون کو ری سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں چھوٹی موٹی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی طرح سے بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ہمارا ٹھیک تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس میں کوئی سینس ہونی چاہیے تھی. لاک ڈاؤن کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ تیاری کرنا کہ بعد میں ہم کیا کرنے والے ہیں. تو جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو ہم نے کوئی یہ نہیں سوچا تھا کہ لاک ڈاؤن، ہم سمجھے تھے کہ لاک ڈاؤن بذات خود ہمیں کرونا سے بچائے گا. دیکھیے اگر شہر میں ہمارا کوئی دشمن گھوم رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں چھپ جاتے ہیں 15 دن کے لیے، تو 15 دن کے لیے ہم محفوظ ہو گئے. لیکن کیا ہم ساری عمر گھر میں رہ سکتے ہیں؟ تو ساری عمر تو ہم رہ نہیں سکتے. تو پھر جب ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہمارا واسطہ ایک دشمن سے پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے مسلز کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی توانائیوں کو بہتر بنانا ہوگا اور اپنی سٹریس کو کم کرنا ہوگا. تو یہ بتائیے اس نے ہماری نفسیات کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے کرونا نے؟ دیکھیں لوگ نہ اب جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں. لوگ ایک درمیانی سی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں، اور جتنے بھی سادہ لوگ ہیں جو سائنس کو نہیں سمجھتے وہ بعض ایسی چیزیں بلا وجہ کر رہے ہیں جس سے کہ کرونا کی بیماری سے بچاؤ ممکن نہیں، لیکن وہ ایسے بہت سارے کام کر رہے ہیں اور اس میں ان کو نقصان ہو رہا ہے. جیسے اپنے کمرے تک محدود ہو جانا، آئسولیشن میں چلے جانا، یہ جو قید تنہائی ہم نے بنا لی ہے. مثلا مجھے بتائیے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ نے لاک ڈاؤن کھولا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کے تمام پارکس میں ابھی بھی داخلہ بند ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ جو 500 ایکڑ کا پارک ہے لارنس گارڈن اور 400 ایکڑ کا پارک ہے ریس کورس پارک، اگر وہاں 1000-2000 بندہ بھی بفرض محال آ جائے، ویسے تو لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے پارکس میں جانے کا، تو ان کے درمیان فاصلہ تو کئی میٹر کا ہوگا، اور وہ بالکل وہاں محفوظ ہیں. اس سے زیادہ لوگ منڈیوں کے اندر آج بھی موجود ہیں، بازاروں کے اندر آج بھی موجود ہیں، کام کر رہے ہیں. دیکھیں گروسری کی شاپ سوشل ڈسٹینس نہیں ہو رہا ان کا. دیکھیں ہم نے کہا 5 بجے تک آپ شاپنگ ختم کر دیں. مجھے بتائیے کہ جو لوگ خود اپنے کام کاج میں مصروف ہیں وہ 5 بجے سے پہلے گروسری کیسے خریدیں گے؟ اور اگر وہ خریدیں گے تو پھر 4 اور 5 کے درمیان خریدیں گے، اور 4 اور 5 کے درمیان رش بڑھ جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پھر گھور کے دیکھیں گے. ہر ایک کو لگتا ہے کہ تم ہی میرے دشمن ہو. تو مطلب یہ جو کیفیات ہیں، یہ سارے منفی جذبے انسان کے اندر، ساری منفی تدبیریں پیدا ہو رہی ہیں. کیا یہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ سمجھانے والا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے کون سے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پھر یہ سجیشنز دی، اور ان کے یہ ڈاکٹرز کی سجیشن، دیکھیں یہ ڈاکٹرز کی سجیشن نہیں ہے. ہونا تو چاہیے کہ چیزوں کو ڈائلیوٹ کیا جائے، کہ کسی بھی دکان پہ اندر رش نہ ہو، اور لوگ آپ بجائے 5 گھنٹے کریں اس کو 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی تاکہ کسی نے محفوظ شاپنگ کرنی ہے تو وہ ایسے ٹائمنگز میں چلا جائے جس ٹائم پہ رش نہیں ہوتا. کیونکہ گروسری کی دکانوں میں کب رش ہوتا تھا پہلے، لیکن جب سے یہ جو ٹائمنگ کی پابندی آئی ہے کہ شام 5 بجے آپ دکانیں بند کر دیں، تو اس سے رش کی کیفیت ہے. پھر آپ نے کہا کہ 3 دن دکانیں ویسے ہی بند رہیں گی، 4 دن دکانیں کھلیں گی، چھٹیوں کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ بھی چھٹیوں کا بھی مقصد نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو زندگی کے رک گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے شاید 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ اثاثے ہوں جو کہ وہ 4-6 مہینے، سال 2 سال زندگی گزار سکے. ایسے لوگ میرے خیال کے مطابق کوئی 1000 میں سے 2-4 ہوں گے کہ جو سال 6 مہینے یا 2 سال بیٹھ کے گھر کھا سکتے ہیں. اور جو ایسے گھر بیٹھ کے بھی وقت گزاریں گے وہ کرونا سے تو نہیں مریں گے، لیکن مایوسی کے ہاتھوں وہ اپنی قبر کھود رہے ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے آخر کے اندر صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کی کرونا کو لے کر کے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے،
یہ اس کے ساتھ ہی اب ہمیں چلنا پڑے گا، یہ 2 4 5 10 سال تک ساتھ رہے گا یا مختصر وقت کے لیے ساتھ رہے گا؟ کب تک؟ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہمیں کورونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور یہ کوئی زیادہ تشویشناک یا زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے. اس سے شاید لوگ اختلاف کریں کہ میں اسے کچھ زیادہ تشویشناک معاملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کورونا کی موجودگی میں جس طرح کا طرز زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس کے فوائد بے پناہ ہیں. اگر آپ کورونا کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو آپ ڈائبٹیز جیسی بیماری کو پس پش ڈال سکتے ہیں، آپ دل کی بیماری کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں، اور آپ اس احتیاطوں سے اور ان پرہیزوں سے جو آپ کرونا کی وجہ سے کریں گے بے پناہ دائمی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ آپ اس کرونا کے بھی شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ ڈسپلن اپنایا. میں شروع سے ہی ہیلتھ کانشیس ہوں، اور مجھے نہیں یاد کہ پچھلے 40 سال میں کوئی دن ہو کہ میں نے واک نہ کی ہو. میں پچھلے کوئی 20 سال سے غذائی پرہیز کا بھی میں سارا دن میری زندگی میں چلنا پھرنا انٹر ووون ہے. میں روزانہ 18,000 سٹیپس کرتا ہوں. اس کے علاوہ آہستہ آہستہ میں نے گوشت خوری چھوڑ کے تو ویجیٹیرین ڈائٹ کی طرف، ہاں میں تھوڑا بہت چکن ضرور لیتا ہوں، کوئی قسم والی بات نہیں ہے. پلس میں نے نیند کے اوپر پچھلے 10 سال پہ توجہ دی ہے کہ میری 8 گھنٹے کی نیند گارنٹیڈ ہو. اور پھر سٹریس سے بچنا، حالانکہ میں 7 ہاسپٹل مینیج کرتا ہوں پاکستان میں، بہت کام کرتا ہوں، بہت فعال ہوں، فارغ نہیں ہوں، اور اس کے باوجود میں سٹریس میں نہیں ہوں کیونکہ میں گریسفلی چیزوں کو قبول کرنا پسند کرتا ہوں، اور تشکر کو بہت پسند کرتا ہوں، گریٹیچیوڈ کو میں بہت پسند کرتا ہوں. دوسروں سے تعلقات خراب کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ میں اب اس سے کوسوں دور ہوں، میں غصے سے کوسوں دور ہوں. میں ایک بات جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس کی توفیق اللہ دیتا ہے. یاد رکھیں توفیق اللہ دیتا ہے. یہ قرآن پاک میں آیات ہیں کہ توفیق اللہ دیتا ہے، پھر ہم اس پہ توکل کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کی طرف واپس جانے والے ہیں. اگر یہ 3 باتیں یاد رکھ لیں کہ توفیق اللہ دیتا ہے تو اس سے مانگ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، توکل کرنا پڑے گا، اور تیسری بات ہے کہ اس کے پاس واپس جانا ہے. تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. بالکل ڈاکٹر آخر کے اندر صرف یہ فرما دیں کہ اب عام آدمی اس کرونا کو لے کر کے صرف احتیاطی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھے، آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر کے ساتھ نارمل زندگی گزارے، کیونکہ جو خالی دماغ ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے اور گھر میں کوئی بندہ چھینکے گا تو پھر گھر سے کہاں سے گورنمنٹ کے لیے آپ کی یہ سجیشن ہے کہ کاروبار کو 24 گھنٹے کے لیے آپ اوپن کر دیں، آپ تمام انڈسٹری کو کھول دیں، تمام چیزوں کو اوپن کر دیں، لیکن ود SOPs آپ اس کو امپلیمنٹ کروا دیں، یہ آپ کا ماننا ہے؟ SOPs پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر لاک ڈاؤن کھولنا آہستہ آہستہ. یہ جو لاک ڈاؤن کھولا ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی بکریوں کے ریوڑ کو بند کیا ہوا تھا اور پھر آپ نے دروازہ کھول دیا اور وہ سب باہر نکل گئے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ SOPs کی پابندی کس حد تک ہے، اور جہاں جہاں SOPs کی پابندی نظر آتی ہے وہاں وہاں آپ آسانیاں پیدا کر دیں، جہاں SOPs کی پابندی نظر نہیں آتی وہاں وہاں آپ مشکلات پیدا کر دیں. اس میں بالکل آخر میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کو اب خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر روز مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہر روز جینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہم بیک وقت ہر روز مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر روز جینے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ کوئی خوف، نہ کوئی انگزائٹی، نہ کوئی مسئلہ، اور آپ ایک بھرپور متحرک زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ کچھ دن، صرف 15-20 دن یہ طرز زندگی اپنا لیں جس کا ذکر ہم آج کی بات چیت میں کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر نہ آئے تو واپس اپنے پچھلے طرز زندگی پہ چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر صداقت علی ماہر نفسیات آج ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہمیں کہ کس طرح سے یہ کرونا وائرس بیسیکلی بنیادی طور پر ہے کیا، اور یہ پھیلتا کیسے ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور پھر سٹریس کے اوپر ہم نے بات کی، خوف کی بات کی، نفسیات ہماری کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں، اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کچھ تجاویز دی ہیں، اور پھر علاج بالغذا کی بھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل غور کرنا چاہیے. ادرک، لہسن، دہی اور دیگر چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اپنی زندگی کا
حصہ ہمیں بنانا ہوگا تاکہ ہمارے اندر قوت مدافعت بہتر سے بہتر ہو سکے. اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.